अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, जैसा कि हम सबको मालूम है कि यमन ने गुज़िश्ता रोज़ इजराइल पर मिज़ाइल फ़ायर किए और इजराइल ने भी इसका जवाब दिया। क्या अब हिज़्बुल्लाह और शाम के बाद यमन की बारी है? आखिर ये सब क्या होने जा रहा है? इसके बाद हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको सूडान लेकर जाएंगे और वहाँ की बिगड़ती सूरत हाल को आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम RSS चीफ मोहन भगवत के बयान के बारे में आपको बताएंगे और ये देखेंगे कि क्या भारत की अदालतें भी उनकी बात सुन रही हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज शो। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर को सब देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। सो बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, बासित साहब, उम्मीद करती हूँ आज कोई फर्दर सरप्राइज नहीं होगा आपके पास। तो क्विकली आस्किंग माय क्वेश्चन, शुड आई आस्क? होल्ड ऑन, सो यू हैव इट अगेन। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ। थोड़ा सब्र करें। पहले जरा ख्वाजा आसिफ की अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं। So it's again today. मुझे sure. वो होता नहीं है, कंट्रोल नहीं होता। जब मैं कोई अच्छी बात सुनता हूँ तो चाहता हूँ यही हूँ कि अपने नाज़रीन के साथ ख्वाजा आसिफ साहब और कोई बहुत अच्छी बात। हाँ माशाल्लाह। तो सुनाइए प्रोड्यूसर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमाते हैं? इस लूट मार की बात करें, कौन आता था, क्या कैसी लूट मार चलती थी? मालूम नहीं। PTI की बात करते करते महमूद गजनवी तक कहाँ ये पहुँच गए। और ठीक है, आपको एतराज़ है गजनवी के लूट मार का, लेकिन कोई नॉलेज ही बनती नहीं है ख्वाजा साहब मुआज़र के साथ। एक सियासी है, मैदान है, उसको उसी तरह रहने दीजिए। और गजनवी अगर आपका हीरो नहीं है तो फिर तो आप क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर हैं तो पहला काम तो आप यही कीजिए कि जो पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल बना रखे हैं उनका नाम तब्दील कर दीजिए, उसका नाम ख्वाजा आसिफ मिसाइल रख दीजिए। क्या ख्याल है आपका? तो ये कुछ समझ में नहीं आती। देखिए उस ज़माने में यही कुछ होता था, इसी तरह ही फतुहात होती थी, इसी तरह ही सब कुछ चीज़ें चलती थीं। तो कोई महमूद गजनवी ने कोई अनोखा काम नहीं किया उस ज़माने में। तो थोड़ा सा चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रख के देखें तो ख्वाजा आसिफ तो बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ बस नहीं मानते। तो पहले मेरा तो ये ख्याल है कि उस गजनवी मिसाइल का नाम ख्वाजा आसिफ मिसाइल रख देते हैं। That's a good recommendation. चलिए होपफुली। और बाकी आई थिंक इंसान जैसा खुद होता है वैसा दूसरों को भी समझता है। या मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। आपने बड़ी फिलोसॉफिकल बात की है, इसका मैं थोड़ा सा जायजा लूंगा और फिर अगले शो में शायद आपको जवाब दे सकूं। डिबेट करेंगे। सो शुड आई आस्क यू माय क्वेश्चन नाउ? प्लीज गो अहेड। सो यमन ने कमाल कर दिया बासित साहब, किस तरह से अटैक किया है इजराइल पर। लेकिन स्टिल आई एम अफ्रेड कि क्या अब ओसी लीडरशिप को भी इजराइल मारने में कामयाब हो जाएगा, जैसे हमने सीरिया के केस में देखा, हिजबुल्लाह के केस में देखा, हमास के केस में देखा। सो अब ये होती इसका क्या बनने जा रहा है? देखिए पहले तो थोड़ा सा यमन के बारे में नाज़रीन को बता दें, क्योंकि बड़ा कदीम मुल्क है, हज़ारों साल पुराना मुल्क, और इसका कुरान में भी जिक्र है। बिल्कुल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उस ज़माने में ये 2500-3000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब मलका शीबा, क्वीन ऑफ शीबा जिसे कहते थे, जिसे हम मलका बिल्कीस कहते हैं, तो ये वो ज़माने की, मतलब उस ज़माने का मुल्क है। और आप को हैरत होगी सुनकर कि शीबा, क्वीन ऑफ शीबा का उस ज़माने में भी मारिब डैम उन्होंने बनाया था कि जो बारिशों से पानी आता है उसको रिजर्वायर आप कह लें, प्रिजर्व करें, और फिर जब कहसाली का ज़माना हो, बारिशें ना हो, तो फिर वो तकसीम हुआ करता था। और उसके अलावा ये जो इलाका है ना यमन का ख़ास तौर पे, इसको अरेबिया फेलिक्स भी कहते हैं, विच मीन्स हैप्पी अरेबिया। और उसका ये है कि यहाँ पे ज़राअत बड़ी अच्छी होती थी, एग्रीकल्चर बड़ा ज़बरदस्त था उस ज़माने में भी, तो लोग बहुत खुशहाल थे, और मक्का मदीना से भी लोग यहाँ तिजारत करने आते थे। तो यमन की ख़ुसूसी हैसियत है। और ये भी याद रहे कि जो अब्राहा था, किंग अब्राहा, जिस पे कुरान में सूरह क्या है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, सूरह फ़ील जो है, वो भी जब उसने प्लान किया तो यहीं से निकला। तो अभी भी अगर आप सना में जाएं ना तो आपको एक खाना काबा की तर्ज का एक मिलता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मिलती है, जो कि अब्राहा ने चाहा कि यहाँ पे अपना एक बनाए। तो ये बड़ी तारीख़ है इस इलाके की, बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद अरवा शायद थी क्वीन, उन्होंने भी ये मैं 11वीं और 12वीं सदी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तकरीबन 72 साल इस इलाके में हुकूमत की। तो मतलब बहुत ही ज़रखेज़ इलाका, बहुत ही तारीख़ी इलाका। लेकिन बदकिस्मती कहिए मुसलमान दुनिया की कि जहाँ और मुस्लिम दुनिया में इस किस्म की कशीदगी पाई जाती है, यमन में भी यही हालात रहे। सही।
گو کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد نارتھ یمن جو تھا وہ ایک بن گیا الگ ملک، لیکن جو ساؤتھ یمن تھا وہ برطانیہ کی پروٹیکٹریٹ رہا، یہ 1967 تک مجھے یاد پڑتا ہے. اور پھر 1990 میں کہیں آ کر بڑی یہ ان میں نارتھ اور ساؤتھ یمن جو تھا وہ سوویت یونین کے آربٹ میں تھا، صحیح ان کا سیٹلائٹ آپ کہہ لیں. اور جو ساؤتھ یمن جو عدن پورٹ ہے جہاں پہ، رائٹ، اور جو نارتھ یمن تھا وہ سعودی عرب کے انفلوئنس میں تھا. صحیح. تو پھر بڑی ان میں سول وار بھی ہوتی رہی. پھر 1990 میں کہیں جا کر یہ الحاق ہوا، یونیفائی ہو گئے دونوں یمن. اور پھر 1990 سے اس وقت عبداللہ صالح تھے، وہ حکومت کرتے رہے. پھر ان کی حکومت میرے خیال میں 2011 میں آ کر گری، اور پھر سول وار کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو جو ان کے بعد میرے خیال میں ابو ہادی منصور پریزیڈنٹ بنے، ان کے خلاف بھی بغاوت، ہوتھیوں نے بغاوت کر دی. وہ پھر بھاگ کے عدن، کچھ تو حکومت عدن میں ہے، کہیں کبھی کبھی وہ آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ ریاض میں ہے ان کی حکومت، جس کو دنیا تسلیم کرتی رہی ہے ان کی حکومت کو. لیکن ہوتھیوں نے اب قبضہ کر لیا ہے صنعاء میں، حدیدہ میں، جو میجر پورٹس ہیں. تو اب ہوتی ہی دے آر کالنگ دا شاٹس. اب دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے نا، وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہم نے دیکھا حماس کو کس طرح ایک لحاظ سے ڈیگریڈ کر دیا. پھر جو ہے حزب اللہ کی باری آئی، بہت ڈیمیج کیا. اس کے بعد شام میں تو اب وہ بھی اب اسرائیل کے انفلوئنس میں آئی گیا ہے، یوں سمجھیے. اب دیکھیے، جو اصل جو ٹارگٹ ہے نا اسرائیل اور امریکہ کا، وہ ایران ہے. یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، ڈیفینیٹلی، کیونکہ ایران ہی ان کو کھٹکتا ہے. اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ پہلے ایران کی جتنی پراکسیز ہیں یا جو بھی اس کے انفلوئنس میں آرگنائزیشنز ہیں، پہلے ان کو ختم کریں، ویکر اینڈ پہ لاگ کر پھر مارا جائے. کیونکہ اس وقت ایران بھی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ڈیفینسو پہ تو ہے، کیونکہ ایران سینکشنز میں بھی ہے. اور ایران اس وقت نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کانفلکٹ ہو جس میں امریکہ بھی براہ راست انوالوڈ ہو جائے، اور اس کو اپنی نیوکلیر فیسلٹیز ہی بچانی ہے. کیونکہ اس کے لیے دو چیلنجز ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ کس طرح ایران کی رجیم کو بچایا جائے، کیونکہ بہت سی ویسٹرن دنیا اور خاص طور پہ اسرائیل اور امریکہ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ایران کو اندر سے کمزور کیا جائے، اندر سے کوئی موومنٹ چلائی جائے کہ لوگ اٹھیں ایران کی رجیم کے خلاف. مظاہرے بھی دیکھے پچھلے کئی سالوں میں ہوتے بھی رہے، لیکن ایران نے ہر وقت کہیں نہ حق کنٹرول کر لیا ان چیزوں ہینڈلنگ رہی ہے. لیکن کچھ بعید نہیں ہے کہ اس قسم کی تحریکیں دوبارہ بھی شروع ہو جائیں، کیونکہ امریکہ پیسہ تو بہت خرچ کرتا ہے نا ان چیزوں پہ. تو ایران کو اصل دو خطرات یہی ہیں. اب اس وقت میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایران، ہوتھیوں نے جو ایکشن لیا ہے کل اسرائیل کے خلاف، اور اس کے بعد پھر اسرائیل نے اس کا جواب دیا، یہ ایک تو یہ بڑا شو کرتا ہے کہ جو ہوتھیز ہیں وہ بالکل ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کا کچھ اسٹیک پہ بھی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے، یا تو یہ ہونا کہ وہ بہت شاہانہ زندگی گزار رہے ہوں ہوتی. یمن ایک بہت، مجھے رہنے کا اتفاق ہوا ہے 3 سال وہاں پہ، تو میں نے دیکھا ہے بڑا ٹرائبل کلچر ہے اور زبردست ملک ہے، لیکن بہرحال غربت بہت زیادہ ہے. تو وہاں پہ جو ہے ہوتھیوں کا، وہ تو ایک اسٹیٹ آف وار میں پہلے سے ہیں، سول وار تو ہو ہی رہی تھی نا. تو وہ اگر اسرائیل کے خلاف بھی میزائل فائر کرتے ہیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس اٹیک کا ایران کو علم تھا؟ ایران کو علم تھا اس اٹیک کا؟ نہیں، اٹیک کا علم نہیں تھا کسی نے، لیکن وہ سرپرائز ہوئے اس لیے ایک بیلسٹک میزائل تھا، اس نے اسکول کو بھی ہٹ کیا، تو اسرائیل نے پھر اس کا جواب بھی دیا. لیکن یہی معاملہ ایکچولی اس وقت یہی ہے کہ ہوتھیز جو ہیں وہ دیکھیے نا، جو کمرشل شپنگ ہے اسٹریٹ آف ہارموز، اس کو بھی نشانہ بناتے ہیں، ریڈ سی میں جو ہے اس کو بھی نشانہ بناتے ہیں. اس لیے یو کے اور یو ایس بھی ہوتھیوں کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. اور یہ پہلے یمن اور ہوتھیوں اور سعودی عرب کے خلاف بھی معاملات رہے، کیونکہ یو این ایک پیس پلان انہوں نے بنا رکھا ہے کہ اس پہ وہ عمل درآمد ہو جائے، لیکن وہ ابھی تک ہو نہیں پایا. پچھلے سال تک وہ تھا کہ شاید ہو جائے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پایا. اسی لیے ہوتھیوں نے حملے بھی کیے سعودی عرب اور جو خلیجی عرب ممالک ہیں، یہ تو ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ کس طریقے سے ہوتی جو ہے نا ان کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے کافی تنگ کر رکھا تھا سعودی عرب کو بھی. ان کی بلکہ آئل فیلڈز سے حملے بھی کیے تھے، راکٹس ہی برسائے تھے.
تو ان کی خواہش تو یہی ہے گو کہ وہ کہیں گے نہیں، لیکن چونکہ ریاض میں ہے نا جو پرانے صدر تھے یمن کے منصور ہادی، وہ ریاض میں بھی ان کی حکومت ہے، کبھی کبھی عدن بھی ہے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو حکومت ہے انٹرم نہیں، جو حکومت اوریجنلی تھی یمن کی، وہ ریاض میں ہی ہوتی ہے۔ تو سعودی عرب ان کی حکومت کو سپورٹ کرتا ہے، حوثیوں کو تو سپورٹ نہیں کرتا۔ صحیح۔ لیکن جب سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان پیچ اپ ہوا ہے، چائنا کی مدد سے ڈپلومیٹک ریلیشنز ریسٹور ہوئے ہیں، اس وقت سے ہم نے دیکھا ہے کہ حوثی بھی تھوڑا سا انہوں نے ہاتھ کھینچ رکھا ہے سعودی عرب سے، وہاں پہ صحیح کوئی ایسے فائرنگ وغیرہ وہاں حوثیوں کی جانب سے نہیں ہوتی۔ تو سعودی عرب کو اور حوثیوں کو یہ سخت سوٹ کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرے، اور ساری توجہ جو ہے وہ اسرائیل پہ آئے۔ اور سعودی عرب کو یہ بھی سوٹ کرتا ہے، جو کہ ایران کو بھی کرتا ہے، کہ اسرائیل اس وقت حوثیوں پہ ہی فوکس رکھے، کیونکہ اگر حوثیز جو ہیں وہ اسرائیلی پہ کوئی ایکشن لیں گے یا ان کے سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ کریں گے یا عام لوگوں کو نشانہ بنائیں گے، تو اسرائیل بھی تھوڑا پریشر میں تو رہے گا نا۔ صحیح۔ اور بن نیتنیاہو کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ وار جو ہے ایک لحاظ سے چلتی رہے، کبھی حزب اللہ تو کبھی حماس، اس لیے حماس کے خلاف ابھی تک غزہ میں کارروائیاں ہو رہی بالکل ہیں، جاری ہیں تو اسرائیل کو یہ سوٹ، بن نیتنیاہو کو خاص طور پہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ وار جاری رہے، کیونکہ اب کرپشن کا کیس بھی، ٹرائل بھی شروع ہو گیا ہے بن نیتنیاہو کے خلاف۔ تو اس کی خواہش تو یہی ہے کہ یہ وار چلتی رہے۔ لیکن سعودی عرب اور ایران کا بھی یہی ہے کہ اسرائیل تھوڑا سا انڈر پریشر میں رہے کسی نہ کسی حد تک حوثیوں کے خلاف، تاکہ اس کی نظر ایران کی جانب نہ جائے۔ اور اگر سعودی عرب کا یہ انٹرسٹ ہے کہ اسرائیل پریشر میں اگر رہے گا، تو شاید ابراہیم ایکارڈز پہ یا ٹرمپ کی جانب سے سعودی عرب پہ وہ پریشر فی الحال بلڈ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک وار کی سچویشن میں ذرا سعودی عرب کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ اسرائیلیوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کریں یا ان کو تسلیم کریں۔ تو ایران کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت فوکس یمن پہ رہے، اور میرا خیال ہے کسی حد تک وہ حوثیوں کی مدد بھی کر رہے ہوں گے، کوئی بیلسٹک میزائلز وغیرہ بھی سپلائی کر رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ کوئی راکٹس وغیرہ، پروجیکٹائلز وغیرہ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یمن کا ذرا معاملہ ڈفرینٹ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ یمن اسرائیل کا امیڈیٹ نیبر نہیں ہے نا۔ لیبنان تو تھا، حزب اللہ ہو گیا اس وقت، حماس تو خیر ان کا اپنا آکوپائڈ لینڈ میں غزہ جو ہے، پھر شام بھی نیبر تھا، امیڈیٹ نیبر۔ تو ان کا جو فاصلہ تقریباً ہے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آپس میں، تو گراؤنڈ ٹروپس تو بھجوا نہیں سکتے کہ وہاں پہ ٹیریٹری لے لیں یا کوئی لینڈ قبضہ کر لیں، بفر زون بنا لیں۔ تو یہ بس میزائل والی گیم چلتی رہے گی۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ کس حد تک یمن اس کو حوثیز جو ہیں وہ سسٹین کر سکتے ہیں، کیونکہ حوثیوں نے بڑا کمال کا کام کیا، سچی بات تو یہ ہے، کیونکہ پوری دنیا تو فلسطین کے معاملے سے پیچھے ہٹ گئی ہے نا۔ اگر آپ دیکھیے تو نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ ایران بھی بہت حد تک ٹھیک ہے باتیں تو کرتے ہیں، لیکن اس طرح سپورٹ نہیں رہی، کیونکہ حزب اللہ کے جانے سے کافی ڈیمیج ہوا ہے، کیپیسٹی تو ڈیمیج ہوئی ہے نا، بالکل۔ تو اس وجہ سے ایران کا اور سعودی عرب اور پوری مسلمان دنیا کا اس وقت یہی حال ہے۔ تو یمنیوں کو اس حوالے سے شاباش دینی پڑتی ہے حوثیوں کو کہ انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کر کے یہ بتایا ہے، جو ٹیرر جو ہے نا، ایک فیئر کہ کبھی کوئی میزائل آ سکتا ہے اور سویلین سائٹ پہ آ کر گر سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اگر یہ حوثیوں کے بارے میں عام اسرائیلی اگر یہ سوچتا رہے کہ حوثی کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، تو پھر معاملہ کامیابی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیلی کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے جو حوثیوں کے لیڈر ہیں ان کو مارنے میں، محمد عبد المالک الحوثی، کیونکہ اس طرح حسن نصر اللہ کو انہوں نے یہاں پہ شہید کیا حزب اللہ میں، تو ایک لحاظ سے حزب اللہ کو ڈیمیج تو ہو گیا نا۔ جب ٹاپ لیڈرشپ کو آپ شہید کر دیں، مار دیں، تو پھر اس کا نقصان تو ہوتا ہے نا۔ اس لیے ان کی کوشش یہ بھی ہوگی کہ اس طریقے سے مالک جو ابھی حال ہی میں ایکچولی انہوں نے سنبھالا ہے، ان کی جو امیر بنے ہیں الحوثی کے، تو لیکن کیونکہ یمن کا فاصلہ بہت ہے، ایک ایڈوانٹیج یمن کو یہ جاتا ہے اسرائیل سے، لیکن فاصلہ تو ایران کا بھی تھا، ایران کا بھی ہے، لیکن ایران میں دیکھنا یہی ہے نا کہ اب ٹرمپ آتے ہیں وہ کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ آیا وہ، لیکن اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے میں ایران کے اندر ویٹ نہیں کیا، ٹرمپ کا ویٹ نہیں کیا، اس کی وجہ یہ تھی نا کیونکہ وہ حماس کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ پہلا ان کا ٹارگٹ حماس تھا، وہ انہوں نے کر لیا،
اسماعیل ہانیوں کو مار کر اور یحییٰ سنور کو مار کر، بالکل۔ پھر ان کا نیکسٹ ٹارگٹ جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں حزب اللہ تھا، حسن نصر اللہ کو مارا اور ان کے جو کمانڈرز تھے ان کو شہید کیا، پھر شام کی طرف آئے، شام کو دیکھیے نا اب اس وقت جو صورتحال شام میں بن رہی ہے اس کو ہم کسی وقت پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن مزید بھی کریں گے۔ اب ان کا فوکس ہوتیز پہ ہے کیونکہ اب یہ واحد جو ایران کو اوپنلی سپورٹ کرتے ہیں ملیٹریلی اب یمن رہ گیا ہوتیز، اب اس کو ماننا بڑا ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہوتیز کو ختم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ختم تو نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے بہت ہوتیز مثلا میں نے پہلے کہا نا وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ پبلک سپورٹ بڑی زبردست ہے۔ شام میں تو پبلک سپورٹ نہیں تھی نا اس طرح زیادہ، تو انٹرنلی بڑا کام کیا نا امریکہ اور اسرائیل نے۔ ہاں تو یہاں پہ یمن میں سپورٹ بہت زیادہ ہے ہوتیز کو، اور وہ لوگ بھی یمنی جو ہیں they're fully determined کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کو پوری طرح ختم کرنا تو بڑا مشکل ہوگا۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اگلے 4 سالوں میں ہوتیز بھی شاید رہیں وہیں پہ، کوئی ایگریمنٹ بھی نہ ہو پائے، جو سول وار ہے یہ بھی رہے، منصور ہادی واپس نہ آ سکیں، لیکن ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کچھ یہ ہے کہ ایران پہ بہت خطرات بڑھ گئے ہیں۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید اب ایران جو 60% انہوں نے یورینیم انرچ کر لی ہے، شاید وہ اپنا ایکسپیڈائٹ بھی کریں۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ ایران میں گو اے ہیڈ گو کہ وہ نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کرے گا۔ آج کل نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سچی بات یہی ہے، کیونکہ دیکھیے ایک اور ہی بڑا، اور وہ شاید اپنا نیوکلیر پروگرام کو تیز کریں اور پھر ایک پوٹینشلی لیک کر دیں کہ جی اب ہم نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہو گئے ہیں، اگر کسی نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم پوری طاقت کے ساتھ۔ تو پھر اس کا امپیکٹ اسرائیل پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پھر یہ ہے نا کہ رک جائے گا اسرائیل؟ جیسا نارتھ کوریا کے بارے میں تھا نا کہ وہاں بھی حملہ نہیں کر سکتے تھے نا، جب تک نارتھ کوریا کے این پی ٹی سے وڈرال سے پہلے بھی نارتھ کوریا نے دنیا کو ایک لحاظ سے کنوے کر دیا تھا کہ ہمارے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ ہوتیز رشیا میں بھی یوکرین کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو رشیا کی سپورٹ بھی ہوتیز کو حاصل ہو سکتی ہے کسی اسٹیج میں، ممکن ہے کہ وہاں سے میزائلز آتے ہیں، وی نیور نو۔ تو یہ بہت سے، اور ایران تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یمن بہت OIC کا ملک ممبر بھی ہے، ہمارا برادر ملک بھی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تباہی ختم ہوگی مسلم دنیا میں، اور مسلم دنیا کو یکجا ہونا ہی پڑے گا اسرائیل کے خلاف، جو کہ نظر نہیں آتا مستقبل قریب، نظر نہیں آتا۔ چلیں باز صاحب اپنے ناظرین کو سوڈان کا بھی رخ کرائیں گے، ذرا وزٹ کریں گے، وہاں کی صورتحال کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس شارٹ کمرشل بریک کے بعد اسٹے ود اس۔